बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। M.A. चौहान दूसरी एपिसोड के साथ हाज़िर है। आज हमको ऐसे गाने आपको बताएंगे जो माजी में और हाल तक मुतनाज़ा रहे, ममनुआ रहे, जिन पे उलमा कराम ने फतवे लगाए या गवर्नमेंट ने बैन लगाया, और क्यों लगाया और कितने अरसा तक वो बैन चला, उसकी तफसील आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले फ़िल्मों की फ़िल्म, सुपरहिट फ़िल्म हीर रांझा अर्ली 70s में मुकम्मल हुई, बड़ी मेहनत से बनाई गई। फिरदौस ने मरकज़ी हीरोइन का किरदार अदा किया और नूरजहाँ के गानों ने उसको चार चांद लगा दिए। कदिया मिल रांझण वे मैं लुक लुक नीरवा, इत्थे सब मेरे वैरी वे किनू अपना हाल सुना। कदिया मिल रांझण वे मैं लुक लुक नीर वहाँ। फिल्म हीर रांझा जब रिलीज़ हुई तो पूरे पाकिस्तान में सिनेमाओं की टिकटें नायाब हो गई और नायाब को भी नहीं मिली, किसी को भी नहीं मिली। जंग में पहुंची फिल्म हीर रांझा तो वहाँ सिनेमाओं को आग लगा दी गई, क्योंकि इसमें हीर सियाल का जिक्र था। सियाल बरादरी ने इसको अपनी गैरत का मसला समझा और उन्होंने कहा कि हमारी बेटी हीर को नेगेटिव पेश किया गया है। उन्होंने जब आग लगाई सिनेमाओं को तो उस पर पाबंदी लग गई, और मेरी मालूमात के मुताबिक वो पाबंदी अभी तक बरकरार है। लेकिन चूँकि अब वीडियो का दौर आ गया है, मोबाइल का दौर आ गया है, लैपटॉप का दौर आ गया, तो शायद अब कोई भी जंग का ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने, वैसे जंग की एक अलग खसूसियत है। तांगे वाला खैर मंगदा तांगा लौरदा होवे ते भावें जंग दा, तांगे वाला खैर मंगदा, टांगा लौरदा होवे ते भावें जंग दा, टांगे वाला खैर मंगदा, ओ टांगे वाला। एक खातून ने अपने मंगेतर से फरमाइश की तो मंगेतर ने बताया तैं जंग दी वंग दी फरमाइश की थी, तैकू जंग दी वंग मंगवा देसां, तो छोड़ एक वंग को मैं तकू जंग दा जंग मंगवा देसां। तो जंग शहर में फ़िल्म हीर रांझा पे पाबंदी लगा दी गई। अब पूरे पाकिस्तान में सिनेमाओं में अभी तक ये फ़िल्म बार बार लगती रही है, लेकिन जंग जो है ना, चूँकि उसका हीर सियाल का तलक जंग से था, तो वहाँ वो शहर हमेशा के लिए फ़िल्म से महरूम, इस फिल्म की सिल्वर स्क्रीन से महरूम हो गया। अब आगे चलते हैं मुतनाज़ा गानों में। 1994 में अबरारुल हक ने गाना गाया और पहले गाने भी हिट हो गए। असां ते जाना है बिलो दे घर बे किन्ने किन्ने जाना है बिलो दे घर, टिकट कटाओ लैंड बनाओ, असां ते जाना है बिलो दे घर। असां ते जाना है बिलो दे घर, किन्ने किन्ने जाना है बिलो दे घर, असां ते जाना है बिलो दे घर, भाई किन्ने किन्ने जाना है। बिलोरी आँखें या नीली आँखें, ये एक बायोलॉजिकल अल्लाह ताला का कानून है। किसी की आँखें काली हैं, किसी की भूरी हैं, किसी की बिलौरी हैं। तो हमारी बेटियां, भांजियाँ, भतीजियाँ बहुत सी बिल्ली आँखों वाली हैं, तो उनको पंजाब में अक्सर बिलों के नाम से कहा जाता है। तो बहुत से मोहल्लों में, बहुत से शहरों से ये खबरें आई कि अवाश नौजवानों ने बिलों के घर के करीब से गुज़रते हुए ये आवाज़ें कसी, तो कुछ कत्ल हुए, कुछ ज़ख्मी हुए, कुछ दुश्मनियाँ शुरू हुई। तो गवर्नमेंट ने इस गाने को बैन, मुकम्मल पाबंदी लगा दी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो पाबंदी, गवर्नमेंट के पास और बड़े काम होते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने गाना, फिर एक और मुतनाज़ा गाना गा डाला, नच पंजाबन नच पंजाबन नच पंजाबन नच पंजाबन। थोड़ा जिहा म्यूजिक नू दे दे ओ पंजाबी टच, नच पंजाबन नच पंजाबन नच पंजाबन नच। तो एक साहब ने हाई कोर्ट में रिट दायर की, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टे जारी कर दिया कि पंजाबी ख़वातीन चाहे सिंधी हों चाहे बलोची हों, सारी हमारी बहनें हैं। लेकिन गाने वाले, लिखने वाले लिख जाते हैं, गाने वालों को गाना पड़ता है, शायद उनकी रोज़ी रोटी का मसला होता है। अबरारुल हक फरमाते हैं कि मेरे भाई आर्मी में मेजर थे, जहाँ उनकी शादी पे कोई कर्नल, कोई ब्रिगेडियर नहीं आया। लेकिन जब अबरारुल हक साहब की अपनी शादी हुई
تو ملک کے صدر پاکستان جو چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے وہ شادی میں شامل ہوئے. اسی طرح میاں والی کے ایک شاعر ہیں عطا محمد نیازی, وہ زیادہ مشہور شاعر اس لیے نہیں ہو سکے. عطا اللہ ایک بہت بڑا درخت تھا, تو جہاں بڑے درخت ہوتے ہیں اس کے نیچے چھوٹے درخت نہیں پنپ پاتے, تو انہوں نے کئی گانے گائے. اج دے سونے تے من مونے کل مٹی دیاں مورتاں, اور ایک ان کا اردو میں گانا بڑی مشکل سے ایک ہٹ ہوا, تیری طرح تیرا گاؤں بھی خوبصورت ہے. تیری طرح تیرا گاؤں بھی خوبصورت ہے. ایم اے چوہان کو جب موقع ملا تحصیل کلور کوٹ ضلع بکھر میں ان کی میزبانی کا, تو اسلم صاحب حیران رہ گئے کہ ان کی تعلیم نہ صرف ایم ایس سی کیمسٹری ہے بلکہ ایم فل کیمسٹری بھی ہے. اور انہوں نے دکھیا واقعہ سنایا کہ آن دی بیسس آف کیمسٹری ہی اپلائیڈ فار ویزا آف مینی کنٹریز بٹ ویزا واز ریفیوزڈ. دیر آفٹر ہی بیکیم سنگر. تو پیانو کی بنیاد پہ اب تک وہ سینکڑوں دفعہ اس کو ویزا بھی مل چکا ہے اور پوری دنیا میں وہ سرائکی کلام پیش کر چکے ہیں. ابرار الحق پروفیسر تھے, بہت کم لوگوں کو معلوم ہے, لیکن جو گلوکاری ہے, جو فنکاری ہے, ان کی آواز, جو انہوں نے آواز کا جادو جگایا, اس کی وجہ سے ان کی پہچان جو ہے نا لمبے عرصے تک رہے گی. تو ان کا گانا جب گایا نچ پنجابن تو اس پہ پابندی لگ گئی. پھر انہوں نے تھوڑی سی امینڈمنٹ کی, وہ پڑھے لکھے پروفیسر تھے, انہوں نے دائیں بائیں سے چور رستہ نکالا اور گایا نچ مجاجن نچ مجاجن. تو اب اس وقت مارکیٹ میں نچ پنجابن بھی اویلیبل ہے, نچ پنجابن بھی اویلیبل ہے, نچ مجاجن بھی اویلیبل ہے. پاویں انگریزی تے پاویں دے پنجابی ٹچ, نچ مجاجن نچ مجاجن نچ مجاجن نچ. بات ہو رہی تھی باغیانہ گانوں کی جن پہ بین لگا. تو عطا اللہ نے ایک کلام کے شروع میں بہت ہی باغیانہ شعر پڑھے. بین تو نہیں لگا لیکن علماء کرام نے اس کو ناپسند کیا. وچھڑ ونجے تیرا عربی ڈھولا توں وچھڑیاں دا مل پاویں, آپ تے کول عرشاں تے بلاویں ساڑے بنے ہوئے سجڑ ونجاویں. تو اس میں بھی انہوں نے رسول پاک وسلم وہ واحد کائنات کی ہستی ہیں جن کو معراج نصیب ہوئی, اور اس کے بعد معراج کے دروازے بند کر دیے گئے. لیکن اس گلوکار جب دکھی ہوتے ہیں تو وہ پھر رب سے شکوہ کرنے سے بھی باز نہیں آتے. پھر ایک اور کلام تھا یہ ہے میقدہ, اس کے شروع میں پھر انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا کون جنتی ہوگا کون دوستی ہوگا. جنت ہو کہ جہنم ہو جو بھی ہوگا فیصلہ ہوگا, جس جانب عاشقان ہوں گے اسی جانب خدا ہوگا. خدا تو اپنا فیصلہ خود فرمائے گا, لیکن عطا اللہ صاحب نے اپنے دل کی خواہش اللہ تک پہنچا دی. اب اللہ کی مرضی ہے. لیکن ہمارے پڑوس میں انڈیا میں مغل اعظم ریلیز ہوئی. سنا ہے کہ مغل اعظم بہت لمبا عرصہ محنت کر کے بنائی گئی. تو اس میں جو پرتھوی صاحب تھے جنہوں نے مغل اعظم کا کردار ادا کیا, ان کو ہزاروں بار ڈائریکٹر نے کہا کہ اپنے آپ کو اکبر اعظم سمجھو گے تو تب تم کردار پہ پورے اترو گے. تو انہوں نے 15 وہ جو اصلی اکبر اعظم تھا اس کو 150 200 ہزار لوگوں نے دیکھا ہوگا, لیکن یہ جو اداکار تھے ان کو کروڑوں لوگوں نے دیکھا اور بار بار دیکھا, اور اتنا فلم مغل اعظم پسند کی گئی کہ اس بلیک اینڈ وائٹ فلم کو بڑی قیمتی ٹیکنالوجی کی مدد سے دوبارہ کلرڈ میں کنورٹ کیا گیا. اور ساتھ سننے میں یہ بھی آیا کہ جب 15 سال بعد فلم ریلیز ہوئی تو اس کے بعد وہ اداکار اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے, بڑھاپا بھی شروع ہو چکا تھا, اور وہ دلی کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے, لوگوں تم ہم کو مغل اعظم دور کا اکبر بادشاہ کیوں نہیں سمجھتے, حقیقی اکبر اعظم تو ہم ہی ہیں. وہ اکبر اعظم تو اس وقت علماء کرام کے فتووں کے مطابق, علماء کرام کے خوابوں کے مطابق ایک چوہے کی شکل میں قید ہے یا شاید لٹکا ہوا ہے. خوابوں پہ کوئی فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا, اگلے جان پتہ چلے گا کس خواب کا کیا مطلب تھا. تو آگے چلتے ہیں. اس فلم میں بہت گانا ہٹ ہوا, جب پیار کیا تو ڈرنا کیا, پیار کیا کوئی چوری تو نہیں کی, چھپ چھپ آہیں بھرنا کیا, جب پیار کیا تو ڈرنا کیا. پیار کیا کوئی چوری نہیں کی,
سننے میں آیا کہ جب یہ ریڈیو انڈیا سے ریلیز ہوا، آل انڈیا ریڈیو سے، تو چند دنوں میں پاکستان اور پورے برصغیر اور پورے ایشیا میں یہ گانا پھیل گیا، اور چند ایک نوجوان خواتین نے اس گانے سے متاثر ہو کر کورٹ میرجز کی، جس کی وجہ سے والدین کی پرزور فرمائش پر، احتجاج پر اس گانے پہ پابندی لگا دی گئی، اور پھر آہستہ آہستہ اس پابندی کو ہٹانا پڑا۔ اسی طرح ایک اور گانا متنازع ہوا، حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے۔ حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے۔ حسینہ چاہے ایک ہو چاہے ہزاروں ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہانے بنانے کا بھی بہت سا ہنر دیا ہوتا ہے۔ تو علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ خدا علیم ہے، کل عالم کے ذرے ذرے سے واقف ہے، دلوں کے بیدوں سے واقف ہے، تو یہ کہنا کہ خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے، خدا جانتا ہے، ہر ایک کو جانتا ہے، چاہے وہ حسین ہو چاہے وہ کوجا ہو، لیکن رائٹر نے ایک لہر میں آ کے لکھ دیا اور گانے والوں کو فتوے کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر ایک اور گانا گایا گیا، دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی، کاہے کو دنیا بنائی، دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا جواب دے دیا ہے، کن تو کندن مخفین، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، تو اس کے باوجود شاید گانا لکھنے والے کو، گانے والے کو عربی نہیں آتی تھی، انہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا تھا، تو انہوں نے خدا پاک سے یہ سوال کر ڈالا کہ تو نے دنیا کیوں بنائی ہے، پریت بنا کے تو نے ہنسنا سکھایا، پریت بنا کے تو نے کاہے کو دے دی جدائی۔ وہ ایک بندے کا، رائٹر کا کوئی پرسنل ایشو تھا، تو اس نے اس کو پوری کائنات پہ فٹ کر ڈالا۔ تو اس کے بعد پھر رفیع نے گانا گایا، او دنیا کے رکھوالے سن درد بھرے میرے نام، او دنیا کے رکھوالے سن درد بھرے میرے نام۔ اس گانے کے بارے میں سنا ہے کہ بہت سے گلوکاروں سے گوایا گیا۔ عام گانوں میں 7 سر ہوتے ہیں، اس میں 8 سر تھے، اور انسانی گلا جو ہے وہ 7 سروں کے لیے بنا ہے، 8ویں سر کے لیے گانا نہیں بنا۔ لیکن اگر گانے والا مالک کی کائنات سے کنیکٹڈ ہو، یونیورس کے ساتھ اپنے آپ کو سنکرونائز کر لے اور ڈوب جائے موسیقی کی دنیا میں، ایک اور کلام ہے، سر انسان بنا دیتا ہے، سر رحمان ملا دیتا ہے۔ تو رفیع صاحب جب سر میں ڈوب گئے، تو انہوں نے جب یہ گانا ڈوب کے گایا تو ان کا گلا پھٹ گیا، لیکن انہوں نے گانے کا حق ادا کر دیا۔ او دنیا کے رکھوالے سن درد بھرے میرے نالے۔ ہمارے 2 دوست ہیں، جناب آصف مغل صاحب اور اصغر فیض آبادی صاحب، انہوں نے بھی اس گانے کو اسی لیول پہ گایا جس لیول پہ محمد رفیع صاحب نے گایا، لیکن محمد رفیع صاحب نے فرسٹ ٹائم گایا، اس لیے سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ تو اس گانے کے اندر ایک فقرہ ہے، ایک بول ہے، جیون اپنا واپس لے لے جیون دینے والا، جیون اپنا واپس لے لے جیون۔ ایک ہمارے آفیسر تھے مار جیون خان، ان کو شوق تھا دورے کرنے کا، پٹواریوں تحصیلداروں کے کاغذات کو بڑی باریکی سے چیک کرنے کا۔ تو پٹواری تحصیلدار اتنے انتظامی کاموں میں مصروف ہوتے ہیں کہ ان کے لیے ریکارڈ مکمل 100% کمپلیشن آف ریکارڈ از امپاسبل۔ تو جب وہ مار جیون صاحب بہت باریکی میں جاتے تھے تو تحصیلداروں کو، اے سیوں کو امبیرسمنٹ فیل کرنی پڑتی تھی۔ تو ان کے جہاں جس ریسٹ ہاؤس میں، یہ شوجہ آباد جلال پور ملتان کا واقعہ ہے کہ جس ریسٹ ہاؤس میں وہ ٹھہرا کرتے تھے،
ساتھ ایک نائی کی دکان تھی، وہاں پہ یہ گانا ریپیٹ بار بار گایا جاتا تھا، جیون اپنا واپس لے لے جیون دینے والے، جیون اپنا واپس لے لے جیون دینے والے۔ اب یہ انسانوں کو حکم ہے کہ اللہ پاک نے جو آپ کو عمر دی ہے، آپ جب تک آپ کو موت کا پروانہ نہیں آ جاتا تب تک آپ نے اپنے جیون کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، لیکن موت کی دعا مانگنا منع ہے۔ اس گانے میں رائٹر نے بھی اور گلوکار دونوں نے فرمائش کی کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو اینی مور، ہم مرنا چاہتے ہیں، جیون اپنا واپس لے لے جیون دینے والے۔ جیون اپنا واپس لے لے جیون دے۔ بہت پہلے شوکت علی نے گایا، ربا سونیاں نو قید کرا دے، تیرا کیڑا مل لگدا، سارے عاشقاں دی عید بنا دے، تیرا کیڑا مل لگدا، سونیاں نو قید کرا دے، کیڑا تیرا مل لگدا، او سارے عاشقاں دی عید بنا دے، کیڑا تیرا کوئی سونا پیدا ہو یا کوجا پیدا ہو تو یہ تو رب کی تقسیم ہے۔ تو اگر کوئی آپ کے گھر میں رشتہ داروں میں آپ کی بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہے تو اس کو جلدی سے جوان ہونے پہ اس شخص تک پہنچائیں جس کی وہ امانت ہے۔ جب وہ والدین اپنی اسلامی فرائض بر وقت پورا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر یہ عاشقوں کو موقع مل جاتا ہے، ربا سونے انو قید کرا دے۔ تو جیلیں جو ہے نا وہ سونوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ہر خاتون ہی سونی ہے اپنے عاشق کی نظر میں، اپنے خاوند کی نظر میں، اپنے والدین کی نظر میں۔ تو یہ ان کے لیے یہ دعا مانگنا کہ ان کو سینٹرل جیل میں ڈالا جائے یا ڈیالہ جیل میں ڈالا جائے یا کسی بھی جیل میں ڈالا جائے، یہ حسن کی توہین ہے، خواتون کی توہین ہے، اس پہ برا منایا سوسائٹی نے۔ پھر ایک اور صاحب کو لو میرج کرنا چاہتے تھے، ان کی لو میرج ناکام ہوئی تو انہوں نے گا ڈالا، یار منگیا سی ربا تے تھرو کے کیڑی میں خدائی منگ لئی، یار منگیا سی ربا تے تھرو کے کیڑی میں خدائی منگ لئی۔ شاید ان کے اپنے اندر کوئی کمی تھی جس کی وجہ سے ان کو یار نہیں ملا، اور اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ جس یار کو وہ چاہ رہے تھے شاید ان کے لیے وہ آگے چل کے نقصان دہ ہو، تو جب جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، اس جوڑی خدائی کاغذوں میں ان کے کاؤنٹر پارٹ کا نام کچھ اور لکھا ہوا تھا، تو ان کا اس طرح سے باغیانہ انداز میں رب العالمین کے آگے لکھنا گانا، یہ توہین رب العالمین تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توہین سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادب سکھائے، بات ہمیشہ عاجزی سے اور ادب سے کرنا چاہیے۔ پھر نصیب العال کی بہن نے گایا، کچی پینسل نال نصیب ساڑے لکھے رب نے، تو بعد میں کسی نے کہا رب نے نصیب لکھ دا کچی پینسل نال، تو رب نے کس قلم سے لکھا؟ قرآن پاک میں صرف اتنا آتا ہے اول خالق کا قلم، ایک جگہ فرمایا اول خالق کا روحی، تو کچی پینسل کا کہیں ذکر نہیں آتا۔ لیکن جس کو خدا کے لکھے ہوئے فیصلے پسند نہ آئیں وہ پھر اس طرح کے گانے لکھ جاتے ہیں اور گا جاتے ہیں، کچی پینسل نال نصیب ساڑے لکھے رب نے۔ تو پھر اس کے بعد جو سب سے پہلے گانا جس پہ فتویٰ لگا ہو، تم ایک گورکھ زندہ ہو، نصرت فتح علی خان نے بڑا تفصیلی کلام گایا، تم ایک گورکھ زندہ ہو بھی نہیں اور ہر جا ہو، سمجھ میں جو آ گیا وہ خدا کر کیوں ہوا، جرم آدم نے کیا سزا بیٹوں کو، عدل و انصاف کا معیار بھی کیا رکھا ہے۔ جرم آدم نے کیا اور سزا بیٹوں کو، عدل و انصاف کا معیار بھی کیا رکھا ہے۔ تو یہاں پھر انہوں نے خدا کے کاموں میں مداخلت کرنے کی جرت کی، توہین کی، جس کو علماء کرام نے بھی فتویٰ لگایا اور لوگوں نے بھی اس کو ناپسند کیا۔ پھر حال ہی میں گانا ملکو نے گایا، ملکو نے سب سے پہلے تو زیادتی یہ کی کہ اصل ملکو کو چھپا لیا۔ جو اصل ملک علی ملکو تھے تو 1998 میں وفات پا گئے،
اور اوکاڑا میں دفن ہوئے تو ان کا چند ایک مشہور گانے یہ تھے، تیرے کول آندے رہیاں تاریاں دی چھاں تے ایک واری آ جا شبو مولا دے ناں تے تیرے کول آندے رہیاں تاریاں دی چھاں تے ایک واری آ جا یا ڈبا فورٹا باس گیا چنگا تینوں پیار کیتا سکھ ہڈیاں تو ماس گیا۔ ہم لوگوں کی یادداشتیں بہت کمزور ہیں، بہت جلدی پرانے گانے بھول جاتے ہیں۔ ملک علی سرگودا کے ملکو صاحب کو چاہیے تھا کہ اپنا نام ملکو ثانی لکھتے یا ملکو دوم لکھتے، لیکن چند سالوں کے فرق کی وجہ سے انہوں نے پچھلے ملکوں کو جو پہلے ہی دفن ہو چکے تھے ان کو فن کی دنیا میں بھی دفن کرنے کی ناکام کوشش کی اور گانا گا ڈالا، رولتے گیاں پر چس بڑی آئی ہے۔ مردا ادو جدوں دی بے وفائی ہے رلتے گئیاں پر چس بڑی آئی ہے۔ بہت مشہوری حاصل کی، اس مشہوری کو مزید چار چاند لگانے کے لیے انہوں نے گا دیا، نک دا کوکا ڈھٹھا رتوکا۔ نک دا کوکا ڈھٹا رتوکا لب لب تھکیاں نہیں لبدا۔ اب جو ٹھیٹھ پنجابی ہے اس کا مطلب ہے لاسٹ ایوننگ مائی کوکا واز مس پلیسڈ، نک دا کوکا ڈٹھا رتوکا۔ تو اس کے اندر انہوں نے مشہوری حاصل کرنے کے لیے ایک سیاسی لیڈر کا ذکر کر ڈالا۔ تو گلوکاروں کو سیاست سے الگ رہنا چاہیے، افسروں کو بھی الگ رہنا چاہیے، لیکن جب کوئی ریٹائر ہو جائیں یا ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچ جائیں تو پھر وہ ایسے بولتے ہیں جیسے کسی کو قید سے آزاد کیا جائے۔ تو اسی طرح کا ایک باغیانہ گانا انڈین فلم میں گایا، فلم راز میں رب سے چھین لاؤں گا۔ میں رب سے چھین لاؤں گی تجھے اپنا بناؤں گی چلے گی سانس جب تک۔ تو رب العالمین اپنی مرضی سے عطا کر دے تو اور بات ہے، کسی کی کیا ضرورت کہ وہ رب العالمین سے کوئی چیز چھین کے لائے۔ تو یہ چند ایک گانے، اس کے علاوہ اور بھی سینکڑوں ہزاروں گانے ہیں۔ ابھی حال ہی میں بسنت کا موقع تھا لاہور میں، تو ماضی کے تجربے کو دیکھتے ہوئے جو پرانے افسران تھے ان کو اکٹھا کیا گیا، تو انہوں نے بتایا کہ ماضی میں یہ بیہودہ گانے، یہ تقریباً 132 بیہودہ گانے اخلاق سے گرے ہوئے گلوکاروں نے گا ڈالے۔ گلوکاروں کو اور لکھنے والوں کو اپنی روزی کے لیے اتنا نہیں گرنا چاہیے کہ اس روزی میں برکت نہ رہے، لیکن لکھنے والوں نے لکھ ڈالے، گانے والوں نے گا ڈالے۔ حکومت نے اپنا فرض پورا کرتے ہوئے ان 132 گانوں پہ بین لگا دیا۔ تو اگر اسی طرح حکومت شیشے والی ڈور اور لوہے والی ڈور اور یہ بیہودہ گانوں پہ پابندی لگاتی رہے تو پھر انشاءاللہ یہ بسنت صدیوں تک چلتا رہے گا، جو کہ لاہور کی، پنجاب کی پہچان ہے۔ تو سارے پاکستان، خاص طور پر ہمارے پڑوسی بھائی، سکھ بھائی، ہندو بھائی، سب بسنت کا کلچر دیکھنے لاہور آئیں گے، کیونکہ یہ صدیوں پرانا تہوار ہے۔ تو یہ مہذب طریقے سے بھی منایا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ عنقریب آپ کو مزید متنازع گانے اور متنازع شاعری، متنازع باتیں، متنازع فتوے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے ہمارا اسلم چوہان کا چینل۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔